नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान आज इज़ प्रेजेंटेड बाय राजा बिस्किट्स और नाज़रीन आप सबका पुरखुलूस खैर मक़दम करते हुए मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। रमज़ान आज इज़ पावर्ड बाय रूह अफ़ज़ा को प्रेजेंटेड बाय हिमानी नवरत्न ऑयल एंड रिवाइटल। नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस प्रोग्राम में बहुत सारी रौनकें हैं, बहुत सारी रंगारंगी है। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें, हम आपको ये बताते चलें कि अपने इस प्रोग्राम में हम आपसे पूछते हैं एक सवाल जिसमें सही जवाब देने वाले को मिलता है एयरटेल डिजिटल टीवी की जानिब से एक DTH कनेक्शन बिल्कुल मुफ्त। तो आइए हम प्रोग्राम के सिलसिले को बाज़ाब्ता शुरू करते हैं और स्टूडियो में मौजूद शख्सियात से आपको रूबरू कराते हैं। जनाब मौलाना अरशद बशीर मदनी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हदीस और फ़िक़्ह में कामिल तख़स्सुस के साथ। आप AskIslampedia.com के फाउंडर भी हैं। हम आपका पुरतपा खैर मक़दम करते हैं, आपको खुश आमदीद कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ तशरीफ़ फरमा है क़ारी फ़ज़लुर रहमान नसीम साहब, आपका भी इस्तक़बाल है और हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन हमारा जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके लिए आप कलाम इलाही से, कुरान पाक की तिलावत से इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल मुनाफ़िक़ीना युख़ादिऊना अल्लाह व हुवा ख़ादिऊहुम व इज़ा क़ामू इला الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا صدق الله العظيم अल्लाहुल-अज़ीम। तो नाजरीन, ये थे क़ारी फ़ज़लुर रहमान नसीम साहब जो बहुत पुरसोज़ अंदाज में और खुशहाल अंदाज में सूरह निसा की तिलावत फरमा रहे थे। और अब वक्त हो रहा है आपको वाराणसी ले चलने का। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी टीम वहां मौजूद है, तो आइए आज हम 15वें रमज़ान मुबारक में चलते हैं वाराणसी और देखते हैं कि आज वहां रोज़ेदारों की क्या सरगर्मियां हैं, फ़ाखिर अदीब हमें कौन से मनाजिर दिखा रहे हैं। एक बार रुख करते हैं वाराणसी का। बहुत शुक्रिया फ़ाखिर इन तमाम तफ़सीलात के लिए। तो नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि 15वें रमज़ान मुबारक की इस ढलती हुई शाम में फ़ाखिर ने हमें दाल मंडी की जो मार्केट है वहाँ के मनाजिर दिखाए, जहाँ ख़वातीन कपड़ों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं। ज़ाहिर सी बात है कि ईद की जो आहट है वो आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही है, तो हर शख्स अपने अपने तौर पर ईद मनाने के लिए तैयारियों में लगा हुआ है। साथ ही साथ 1986 में हिंदुस्तान की हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके शाहिद साहब से हमारी मुलाकात भी कराई और बहुत अच्छी लगी ये मुलाकात। नाज़रीन, हम आपको फिर एक बार ले चलेंगे वहाँ फ़ाखिर अदीब के पास वाराणसी, लेकिन यहाँ तशरीफ ला चुके हैं मशहूर मारूफ आलिम दीन, हदीस और फ़िक़्ह में कामिल तख़स्सुस के मालिक जनाब मौलाना रज़ाउल्लाह अब्दुल करीम साहब। तो आपका भी हम वालिहाना इस्तक़बाल करते हैं, एक बार फिर आप दोनों का तहे दिल से खैर मक़दम करते हैं। और ये जानना चाहेंगे मौलाना अरशद बशीर मदनी साहब आपसे कि कुरान पाक में इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के बारे में क्या फजीलत मिलती है और किस तरह अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इस चीज़ की तरफ माइल करने के लिए कुरान पाक में जो हुक्म दिया है वो किस अंदाज में दिया है, या अहादीस नबवी से हमें क्या तालीमात मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। जब हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो जैसे ही हम कुरान मजीद खोलते हैं तो राइट साइड पर सूरह फातिहा और लेफ्ट साइड पर पहले सफ़े पर जब हम देखते हैं तो अलिफ लाम मीम सूरह बकरा की शुरुआत होती है। तो उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक वर्ड इस्तेमाल किया, हुदा। एक मोमिन के लिए, एक मुस्लिम के लिए हिदायत बहुत ही अजीम शय है ज़िंदगी के अंदर। हम दुआ करते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सूरह फातिहा में हम दुआ करते हैं इहदिना इहदिना, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत मिलेगी। लेकिन अल्लाह ताला आगे कह रहे हैं कि अगर तुम हिदायत चाहते हो तो ज़ाहिर बात है हिदायत मिलेगी मुत्तकियों के लिए, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद जैसे ही आप शुरू करेंगे पहले ही बता दिया है कि अगर तुमको हिदायत चाहिए जिसकी तुम तलाश में हो तो उसके लिए तुमको ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और साथ में कहा व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि जो कुछ भी हमने उनको रिस्क अता फरमाया, जो कुछ भी हमने उनको दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं, खैरात करते हैं। तो खैरात करना, खर्चा करना अल्लाह की राह में इन्फाक फी सबीलिल्लाह जिसको कहा जाता है। और कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुनाफिकीन की ये निशानी बतलाई कि वो लोग हैं जो अल्लाह की राह में खर्चा करने से गुरेज करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया, दावो मरदाकुम बिस्सदक़ा, सदका और खैरात के जरिए से तुम अपने मरीजों की सेहत यानी तुम मरीजों का इलाज कर सकते हो। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने 50 से ज्यादा फायदे बताए हैं और 50 से हर फायदे पर
انہوں نے ایک حدیث شریف کو کوٹ کیا ہے اور آیت کو انہوں نے پیش کیا ہے، یہ ہمیں ملتا ہے۔ اس بارے میں بھی آپ سے ضرور جانیں گے مولانا صاحب، لیکن پروین شیخ صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ ناسک سے، پہلے ان کا سوال لے لیتے ہیں۔ جی فرمائیے، کیا جاننا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے دو سوال ہے ابھی۔ جی فرمائیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو شہری اگر اپن کرا رہے ہو تو اس کا اپنے کو کیا عرض ملتا ہے؟ جی جی دوسرا سوال، ان کا ایک ہی سوال پہنچ سکا۔ مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، جیسے انہوں نے پوچھا کہ کسی کو اگر سحری کروا رہے ہیں تو اس کا کیا ثواب ملتا ہے؟ کیا ہو جائے؟ کسی شخص کو اگر سحری کرائی جائے تو اس کا کیا ثواب ملتا ہے؟ اچھا سحری کرائی جائے، سحری جیسے سحری کرائی جائے، جی اچھا اچھا۔ دیکھیے رمضان المبارک میں غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا یا دوستوں کو کھانا کھلانا، کسی بھی مسلم کو کھانا کھلانا بہت عظیم ثواب کا حامل ہے۔ تو جیسے روزہ افطار کرانے کی بڑی فضیلت ہے اور منصوص ہے کہ اس سے آدمی کو ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ سحری کے بارے میں اس طرح کی کوئی فضیلت تو ذکر نہیں کی گئی ہے، لیکن خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی احادیث مروی ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ ذکر کرتے ہیں کہ ایک بار میں رسول اکرم کے گھر کے پاس سے گزرا تو آپ سحری فرما رہے تھے، آپ نے مجھے آواز دی، سعد آ جاؤ، برکت والا کھانا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سحری کھلانے کی طرف نہ صرف یہ کہ دعوت دی ہے بلکہ لوگوں کو بلایا کہ آئیں سحری کریں۔ تو سحری کرانا بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تو امید ہے کہ بہن آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اور ناظرین، پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں آنے کو ہے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا ایک بہت خاص جز ہوتا ہے ہمارا رمضان کوئز بھی، جس میں ہم آپ سے پوچھتے ہیں ایک سوال اور صحیح جواب دینے والے کو ملتا ہے ایئرٹیل ڈیجیٹل ٹی وی کی جانب سے ایک DTH کنیکشن بالکل مفت۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارے پروگرام میں ہوگا رمضان کوئز بھی، آپ غور سے دیکھتے رہیے ہمارا یہ پروگرام۔ فی الحال لے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، بہت جلد حاضر ہوئے۔ راجہ بسکٹس پریزنٹس رمضان آج۔ ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا پرخلوص خیر مقدم ہے آپ کے اپنے پروگرام رمضان آج میں۔ رمضان آج از پاورڈ بائی روح افزا اینڈ کو پریزنٹڈ بائی ہمانی نورتن آئل اینڈ وائٹل۔ آئیے ناظرین، ہم پروگرام کے سلسلے کو ایک بار پھر لے چلتے ہیں اگلے پڑاؤ کی جانب، اور مولانا رضا اللہ عبد الکریم مدنی صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں، جیسے ابھی مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب نے فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ کے بہت سارے فوائد ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنا سوال آپ کے حضور رکھوں، ایک کالر ہے، ان کا سوال لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس سوال کی طرف آئیں گے۔ جی کون صاحب اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی اپنا نام بتائیں۔ آفتاب عالم سکم سے بول رہا ہوں۔ جی آفتاب صاحب خیر مقدم ہے، بتائیے کیا جاننا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی پہنچ رہی ہے۔ جی اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیجیے آفتاب صاحب، اس کے بعد سوال بیان کریں۔ جی آفتاب عالم بول رہا ہوں۔ جی سوال بیان کریں۔ جی نیند کے دشمن سے روزہ ٹوٹتی ہے کیا؟ اپنا سوال دوہرا دیجیے آفتاب صاحب۔ ان کا سوال آپ تک پہنچا مولانا صاحب؟ شاید یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ نیم کا جو داتون ہوتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ داتون کو اگر صرف داتون کی حد تک رکھا جائے، یعنی دانت صاف کیے جائیں، تب تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جی لیکن اگر آپ اس کو کھانے لگیں، چوسنے لگیں اور اندر اٹکنے لگیں تو ظاہر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی 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 تو امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا آفتاب صاحب۔ مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے، ابھی جو فوائد کی بات ہو رہی تھی، انفاق فی سبیل اللہ کے کچھ فوائد ہیں، تقریباً 50 فوائد ہیں جو علامہ ابن القیم نے بیان فرمائے ہیں، آپ سے میں چاہوں گی کہ اس بارے میں کچھ اس پر روشنی آپ ڈالیے۔ جی ہاں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 50 فائدوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ ویسے فائدے گن نہیں سکتے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی بے حد و حساب دیتے ہیں، لیکن ہمارے فائدے کے لیے، سمجھانے کے لیے، تو یہ 50 فائدوں میں سے اگر کہا کہ علماء کرام نے کہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ دینے سے، خیر خیرات کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی جو گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے آدمی یقیناً کئی ملامتوں کا اور نعوذ باللہ بعض اوقات کئی مصیبتوں کا شکار ہو سکتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معافی مل سکتی ہے۔
मरीजों के लिए सेहत मिल सकती है। एक प्यारी हदीस शरीफ में कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा अल्लाह की राह में एक खजूर देता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बड़ा करते हैं यहां तक कि वो एक पहाड़ की तरह हो जाता है। यानी तसव्वुर कीजिए कि आपने खैरात में हो सकता है कि आपने 10 या 20 रुपए, एक खजूर कितने में आता है? अगर मान लीजिए कि आपने अल्लाह की राह में 10,000 रुपए दिए तो 10,000 रुपए में कितनी खजूरें आ जाएंगी? अगर एक खजूर पहाड़ के बराबर हो जाएगा तो 10,000 रुपए में कितने खजूर होंगे जो अगर पहाड़ों के बराबर हो जाएंगे तो कयामत के दिन जब तराजू में नामे अमाल तोले जाएंगे तो उस वक्त पर ये पहाड़ कितने वजनी हो सकते हैं। फ़अम्मा मन तक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, कि वो जिनके नेकियों के पल्ले भारी हो जाएंगे तो वो लोग जन्नत में जाएंगे, राजी वाली जिंदगी में जाएंगे। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिनके नेकियों के पल्ले खाली खाली रहेंगे तो जाहिर बात है कहा फ़उम्मुहु हाविया वमा अदराका मा हिया नारुन हामिया, उनका ठिकाना जहन्नम है। तो ये कुछ फायदे हैं जिसका मैं आपके सामने। बहुत शुक्रिया मौलाना अरशद बशीर मदनी साहब। तो नाज़रीन ये थे कुछ फवायद बेतहाशा हैं, बेशुमार हैं। कुछ इंशाअल्लाह हम मौलाना रज़ाउल अब्दुल करीम मदनी साहब से भी जानेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो रहा है जनाब मौलाना अब्दुल अहद साहब के पास चलने का, और आज हम उनसे जानेंगे कि रोज़ा दुरुस्त होने की शर्तें क्या हैं। रोज़ा हम सब रखते हैं, लेकिन किन चीज़ों की पाबंदी ज़रूरी है ये हम जानते हैं इस रिपोर्ट से। रोजा रखने के लिए जरूरी है कि आदमी रोजा दुरुस्त होने की शर्तों से वाकिफ हो। बहुत से लोग रोजा रखते हैं लेकिन उन शराइत की पाबंदी नहीं करते, लिहाजा वो रोजे के तिब्बी और दीगर दुनियावी फवाइद से तो जरूर मुस्तफीद होते हैं, लेकिन रज़ाए इलाही उन्हें हासिल नहीं हो पाती। इसलिए जो लोग रज़ाए इलाही की खातिर रोजा रखना चाहते हैं वो सबसे पहले अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आएं, क्योंकि रोजे के दुरुस्त होने के शराइत में से एक बुनियादी शर्त इस्लाम है। पहली शर्त इसके लिए है कि आदमी मुसलमान हो। अगर आदमी का ईमान ही नहीं है और वो अल्लाह के ऊपर, अल्लाह की सजा और जजा पर यकीन ही नहीं रखता, तो फिर उसके इस रोजा रखने का कोई मकसद ही नहीं और कोई मतलब ही नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जो मुसलमान ईमान रखकर और एहतिसाब के जज्बे से रोजा रखेगा, सवाब की नीयत से रखेगा, उसको इसका अजर मिलेगा। तो मुसलमान होना, साहिब ईमान होना, अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह के रसूल की रिसालत पर इकरार करना, ये रोजे की सेहत के लिए मस्ट और बहुत ही जरूरी है। अगर आदमी मुसलमान नहीं है तो लाख वो भूखो रहे, उसका भूखा रहना उसके लिए कुछ मुफीद नहीं और उस पर कोई अजर सवाब नहीं। जो लोग रमजान के रोजे रखते हैं उन्हें चाहिए कि तमाम लग़वियात से बचने की कोशिश करें ताकि रोजे का मकसद फौत न हो। अगर हैज़ व नफास आ जाता है, औरत को हैज़ व नफास आ जाता है, तो हालत हैज़ और हालत नफास में औरत के लिए रोज़ा नहीं है। और अगर दोपहर को या रोज़े की साआत में से किसी भी साआत में अगर हैज़ व नफास आ जाता है तो उसका वो रोज़ा बातिल हो जाएगा और उसकी जगह पर उसको उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। रोज़ादार को चाहिए कि तुलुए सुबह सादिक से कब्ल हुक्म इलाही की तामील और रिज़ाए इलाही की खातिर रोजा रखने का इरादा अपने दिल में करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अमल का दारोमदार नियत पर है। दुरुस्त होने
ہونے کی شرطوں کے بارے میں. اور اب مولانا رضا اللہ صاحب سے ہم جاننا چاہیں گے انفاق فی سبیل اللہ کے بے شمار فوائد ہیں. مولانا صاحب کچھ فوائد آپ کی طرف سے بھی ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین تک پہنچیں. دیکھیے انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑا فائدہ اگر ہم دیکھیں تو ایک آدمی کے ایمان کی علامت ہے. اللہ کے راستے میں وہی خرچ کر سکتا ہے جو صاحب ایمان ہو. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی ایمان والا ہے اور اس کو یقین ہے کہ آج میں دے رہا ہوں کل اس کا بدلہ اللہ مجھے دے گا. دوسری بات یہ کہ یہ تقوی کی بہت بڑی علامت ہے، یا یوں کہیے کہ مکملات تقوی میں سے ہے. یہ جیسے مولانا نے آیت کریمہ ذکر کی، لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. تو اس میں دو چیزیں ذکر کی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ اہل ایمان کا نظریہ مال کے سلسلے میں یہاں واضح کیا گیا ہے. مال کے سلسلے میں اہل ایمان کا نظریہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارا ہے اور ہمارا کمایا ہوا ہے، ہمارا اس پر تسلط ہے، بلکہ نظریہ اہل ایمان کا مال کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا ہے اور یہ اس نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ اس کی امانت ہے ہمارے پاس. اس نے دیا، ہم نے لے لیا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو خرچ کرو، تو ہمیں خرچ کرنے میں کوئی کسی بھی طرح کا نہ ڈر نہ خوف اور نہ کسی طرح کی ہمیں اس میں کراہت محسوس ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کا تھا، اس نے دیا تھا، اس نے مانگ لیا اور دے دے گا. یہ نظریہ اگر ایک آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقوی کی کس بنیاد پر اور کس عروج پر وہ پہنچے گا. اسی کے ساتھ قرآن کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مال خرچ کرنا اللہ رب العزت کے راستے میں یا آدمی کے رذائل اخلاق سے مبرہ ہونے، ان سے دور رہنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. حرص، لالچ، کنجوسی، بخیلی. ایک آدمی اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بخیل ہے، یہ کنجوس ہے. اس کو مال کی محبت نہیں ہے، اس کو اللہ کی رضامندی کی محبت ہے. اللہ کی محبت ہے، اللہ کی محبت میں وہ اپنے مال کو خرچ کر دیتا ہے، مال سے اتنی محبت نہیں کرتا. مولانا صاحب اس بارے میں آپ سے اور بھی جانکاری لیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو اور آگے بڑھائیں ناظرین، یہاں وقت ہو رہا ہے ایک اور چھوٹے سے وقفے کا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے ہم پوچھیں گے رمضان کوئز کے بارے میں، اس کا سوال بتائیں گے اور ظاہر سی بات ہے کہ جو صحیح جواب دینے والا ہوگا اسے ملے گا ایک شاندار انعام. شاندار انعام کیا ہے؟ اسے ایئرٹیل ڈیجیٹل ٹی وی کی جانب سے دیا جائے گا ایک DTH کنیکشن بالکل مفت. تو بس تھوڑا سا انتظار، ایک قدم کی دوری پر ہے رمضان کوئز. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں پہلے، بہت جلد حاضر ہوئے. راجہ بسکٹس پریزنٹس رمضان آج. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان آج از پاورڈ بائی روح افزا اینڈ کو پریزنٹڈ بائی ہیمانی نورتن آئل اینڈ روائٹل. اور آئیے ناظرین آپ کے انتظار کو ختم کرتے ہیں، وقت آ گیا ہے رمضان کوئز کا. تو رمضان کوئز کے تحت ہمارا آج کا سوال یہ رہا، رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ہمارا آج کا سوال ہے کہ رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے. 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس. اے ہے شوال، بی شعبان اور سی ذی الحجہ. جواب بھیجنے کے لیے آپ جانتے ہیں طریقہ کہ اپنے موبائل کے میسج باکس میں ٹائپ کیجئے RQ اسپیس دیجئے، اس کے بعد اپنا جو ہے وہ صحیح جواب لکھیے، اس کے بعد اپنا نام لکھ کر بھیج دیجئے 57575 پر. اور اب باری ہے کل پوچھے گئے سوال کی. کل ہم نے پوچھا تھا کہ کیا تراویح کی نماز فرض ہے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے، اس کا جواب تھا آپشن بی یعنی نہیں. اور صحیح جواب بھیج کر انعام حاصل کیا ہے یاسمین صاحبہ نے بھرت پور راجستھان سے. تو یاسمین صاحبہ کو مل رہا ہے ایئرٹیل ڈیجیٹل ٹی وی کی جانب سے ایک DTH کنیکشن بالکل مفت. تو ناظرین ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارا آج کا سوال بھی بہت غور سے سنا ہوگا. جو لوگ چوک گئے ہیں کسی وجہ سے انہوں نے یہ سوال نہیں سنا، وہ ہمارا پروگرام غور سے دیکھتے رہیں، کیونکہ پروگرام کے اختتام سے پہلے ہم اپنا جو سوال ہے وہ ایک بار پھر دہرائیں گے. اور آئیے اب ہم پروگرام کے سلسلے کو ایک اگلے پڑاؤ تک لے چلتے ہیں اور چلتے ہیں وارانسی فاخر ادیب کے پاس. تو ناظرین یہ تھے فاخر ادیب جو استاد بسم اللہ خان کے صاحبزادے سے ہم سب کی ملاقات کرا رہے تھے. ساتھ ہی ساتھ فاخر ادیب صاحب نے مرتضیٰ نام کے ان محنت کش سے بھی ہماری ملاقات کروائی جو کہ کاروبار میں کمی کے باوجود ہم نے دیکھا کہ اجداد کی وراثت کو سنبھالے ہوئے ہیں بلکہ اسے برقرار رکھے ہوئے ہیں. آئیے ناظرین ہم اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور
یہ جاننا چاہیں گے مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب آپ سے کہ جیسے انفاق فی سبیل اللہ کی مختلف صورتیں ہیں جن کا کہ آپ نے بھی ذکر کیا، مولانا صاحب نے بھی بتایا ان کے بارے میں، تو جو سب سے ان میں اللہ کے نزدیک محبوب ہے یا افضل ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے راہ میں خرچہ کرنا، خیرات کرنے کی مختلف شکلیں ہیں، جیسا کہ چھپا کر دینا ہے، دکھا کر بھی دینے کی فضیلت ہے. تو اس لحاظ سے اعتبارات، جیسا کہ مولانا بھی ابھی ہماری گفتگو کے دوران ذکر کر رہے تھے کہ ہر اعتبار سے فضیلت بدل جاتی ہے. بعض اوقات اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، نتیجے میں اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے. بعض اوقات کرنے والے انسان کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ اس پر کوتاہی کرتا ہے، تو ایسے وقت پر اس کو ابھارا جاتا ہے کہ تم یہ کام کر لو، دوسرے کام تو بہت اچھے کر رہے ہو، ساتھ میں تم اگر آپ اس کا بھی اضافہ کر لیں گے. تو اس لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں بندے کو نیکیاں اور اجر و ثواب دینے کے لیے. اب ہم یہ کہیں گے کہ زکوٰۃ، اس کو تو رکن ہی کہہ دیا گیا، تو ہم کہیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنا، حالانکہ ایک انسان کے اوپر ذمہ داری ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی فضیلت بہت بڑی ہے اور نہ ادا کرنے پر اس کی وعید بھی بہت ہی خطرناک ہے. تو ہم کہیں گے کہ صدقہ جو نفلی ہوتا ہے تو پہلے زکوٰۃ جو کہ فرض ہے اور رکن ہے اس پر خاصی توجہ دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ صدقے کو بھی ہرگز نہ بھولا جائے. قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں 3 طرح کے خرچ کرنے کا ذکر ہمیں مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے. ایک ہے زکوٰۃ، دوسرا ہے نفلی صدقہ، اور تیسرا ہے ایمرجنسی صدقہ. سورہ بلد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ. یعنی اچانک جیسے سونامی یا کہیں پر اچانک فسادات یا کہیں پر اچانک سراسیمگی کے حالات، اچانک ایسے دن آتے ہیں کہ جہاں پر ایمرجنسی اس کو کہتے ہیں، تو ایسے وقت پر اکثر لوگ تیار نہیں ہوتے، مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتے ہیں کہ کچھ خیرات کرے. رمضان میں ہوتا ہے تو ایک آدمی بہرحال ماحول کی وجہ سے دیتا ہے، لیکن ایمرجنسی حالات میں فوراً اللہ کی راہ میں خیرات کرتے ہوئے، خرچہ کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کے لیے آ جانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ سورہ بلد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا. تو یہ اس طرح کے تفصیلات. بہت شکریہ مولانا صاحب، اس بارے میں آپ سے اور بھی جانکاری لیں گے. پونے سے اشفاق صاحب ہیں فون لائن پہ، ان کا سوال لے لیتے ہیں. جی اشفاق صاحب فرمائیے، کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں جاننا چاہتا ہوں، ابھی 2 دن پہلے بتایا تھا آپ نے کہ 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا، تو میرے پاس 10 تولہ سونا ہے جی، تو اس سے زکوٰۃ واجب ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے کچھ رقم دوسرے کو ادھار دیا ہوا ہے، تو مطلب سال کے اوپر ہو گیا ہے فلیٹ کے لیے، تو اس پہ بھی کیا زکوٰۃ ضروری ہے؟ جی بہت بہتر. مولانا صاحب ان کے پاس 10 تولے سونا ہے، اس پر کتنی زکوٰۃ ان کو دینی ہے؟ جیسے کہ ایک نصاب ہوتا ہے، تو یہ صاحب نصاب ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس 10 تولہ سونا ہے، تو ان کو کتنی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو کچھ رقم قرض دی ہوئی ہے، اس پر 1 سال کی مدت گزر چکی ہے، تو ایسی صورت میں اس رقم پر بھی انہیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ دیکھیے انہوں نے بتلایا کہ 10 تولے سونا ہے اور صاحب نصاب ہو گئے ہیں. ان کو جیسے ظاہر ہے کہ وہ سونے سے تو دیں گے نہیں زکوٰۃ، اس کی مالیت لگوا لیں مارکیٹ میں، وہ کتنے پیسے کا ہے، اور اس پیسے کو 2.5% کے حساب سے اس کی زکوٰۃ نکال دیں. رہی یہ بات کہ جو پیسہ ان کا کسی کے پاس آ رہا ہے اور ابھی ملا نہیں ہے اور 1 سال کے قریب ہو گیا اس کو، زکوٰۃ تو ان کے اوپر اس کی بھی ہے کیونکہ یہ مالک ہیں اس کے، آج نہیں تو کل ملے گا، اور اگر یہ وہ دیں گے اس کی بھی زکوٰۃ تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے، زکوٰۃ دینے کی برکت سے اس کو جلدی ان کی طرف لوٹا دے گا، مارا نہیں جائے گا انشاءاللہ. بالکل، تو امید ہے کہ اشفاق صاحب آپ کو آپ کے دونوں سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. ابھی مولانا صاحب نے ایک گفتگو کی تھی کہ ہنگامی حالات جب کبھی ایسے سامنے آ جاتے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا کیا ثواب ہے، کیا فضیلت ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جس طرح رمضان میں انسان دل کھول کر خرچ کرتا ہے کہ اس میں فضیلت بھی زیادہ ہے، لیکن ہنگامی حالات میں جب ضرورت مندوں کی اچانک بڑی تعداد سامنے آ جاتی ہے اس وقت خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کے حالات اکثر آئے ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ان حالات، ان واقعات کی روشنی میں آپ ہمارے ناظرین کو اس سوال کا جواب دیں. دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے واقعات اس طرح کے آئے. ایک بار
ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا مسجد میں، اور صحابی ان کی حالت بیان یہ کرتے ہیں کہ بیچاروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، پیٹ پچکے ہوئے تھے ان کے، اور بہت موٹے موٹے کمبل بطور لباس وہ زیب تن کیے ہوئے تھے، لیکن ان کے گلوں میں تلواریں ضرور لٹک رہی تھیں۔ ان کی حالت دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی رقت طاری ہوئی، اور آپ کو دیکھا نہیں گیا۔ ان کی یہ فاقہ مستی رسول اکرم کو بہت متاثر کر گئی۔ آپ نے حضرت بلال کو بلایا، اعلان کروایا، لوگوں کو جمع کیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا تھا تو اذان دلوائی، پھر نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے خطاب فرمایا، اور اس خطاب میں جو خاص طور سے ذکر کیا کہ یہ تمہارے بھائی ہیں اور اس حال کو پہنچ گئے ہیں، تم ان کے لیے کچھ دو اللہ رب العزت کے راستے میں۔ تو لوگ ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے دے رہے تھے، مطلب جوش جذبے والی وہ بات نہیں پیدا ہو رہی تھی کہ اچانک ایک صحابی بہت زیادہ مال لے کر آئے، ان کا ہاتھ عاجز تھا اس کے اٹھانے سے۔ ان کو دیکھ کر جب ان کا اتنا دے دیا تو دوسرے لوگوں کو جوش ہوا، وہ بھی اپنے گھر گئے، لائے تھوڑی سی دیر میں مسجد میں ڈھیر لگ گیا کپڑوں کا، کھانے کا اور بہت ساری چیزوں کا، تو رسول اکرم بہت خوش ہوئے۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، وقت کی کمی ہے، نہیں تو ہم بہت تفصیل سے یہ واقعہ سنتے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں ضرور ہم ان چیزوں پر دوبارہ جو ہے وہ سوالات اٹھائیں گے۔ آپ دونوں کا بے حد شکریہ، مولانا ارشد بشیر مدنی صاحب، مولانا رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب، کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہمارے ناظرین کی رہنمائی کی۔ اور ناظرین چلتے چلتے جیسا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ اپنا سوال ہم پھر دہرا دیں گے، تو رمضان کو اس کے تحت ہمارا آج کا سوال ہے کہ ماہ رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس، اے ہے شوال، بی شعبان اور سی ہے ذی الحجہ۔ جواب بھیجنے کا طریقہ آپ جانتے ہی ہیں، اور جو شاندار انعام دیا جائے گا اس کے بارے میں ہم آپ کو ایک بار پھر بتا دیتے ہیں کہ آپ کو ملے گا ایئرٹیل ڈیجیٹل ٹی وی کی جانب سے ایک DTH کنیکشن بالکل مفت، لیکن جواب بھیجنا شرط ہے، اور قرآن اندازی کے ذریعے جس کا نام نکلے گا انشاءاللہ وہی انعام کا حقدار بنے گا۔ اور اب ہمارے لائیو پروگرامز کی تفصیلات ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب کے 9 بجے ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں نماز تراویح کا براہ راست نشریہ۔ ہماری ٹیم وارانسی میں موجود ہے، انشاءاللہ وہیں کی کسی مسجد سے نماز تراویح کا یہ نشریہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ شب کے 10:30 بجے پروگرام ہمارا جو رمضان مبارک کا خاص پروگرام ہے رمضان مبارک، وہ پیش کیا جاتا ہے، جس میں مقامی مساجد سے آپ دیکھتے ہیں لوگوں کی تقاریر اور حمد و نعت کے گلدستے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دیر رات 1 بجے ہم آپ کو لے چلتے ہیں مکہ مکرمہ، جہاں سے آپ نماز تراویح کا براہ راست نشریہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو یہ تو تھی ہمارے ان تمام پروگراموں کی تفصیلات جو رات میں آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اور اب وقت اجازت نہیں دے رہا ہے کہ اپنے پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں، تو آپ کی میزبان اجازت لیتی ہے۔ پروگرام رمضان آج کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔